अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन नाज़रीन सामीन, आज हम एक नई नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में मुकर्रर और मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम हाजिर है। और आज का मौजू हमने रखा है, अगर आज अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदा होते तो आज के हालात के मुताबिक वो क्या इरशाद फरमाते। अगरचे कि वो एक सदी पहले ही आज के हालात के मुताबिक इरशाद फरमा चुके हैं, उनके फरमुदात आपके गोशे गुजार करते हैं कि उन्होंने आज के हालात के मुताबिक आज से 100 साल पहले क्या फरमाया था। वो सिर्फ बड़े सगीर के ही नहीं, मुस्लिम उम्मा के पूरी दुनिया के अजीम तरीन शायर थे। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम और अफकार में न सिर्फ गुज़श्ता सदी बल्कि आने वाली कई सदियों के लिए ज़िंदगी का पैगाम मौजूद है। इसीलिए उन्हें मुस्तकबिल का शायर भी कहा जाता है। बड़े सगीर को अपनी खुश किस्मत और खुशबख्ती पर फ़ख्र करना चाहिए और हमें इस पर नाज भी है कि इस सरज़मीन पर जन्म लेने वाली अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मुफक्किर और शायर की वजह से आज तक मुसलमानों की शान व शौकत का दरख्शां सितारा बनकर उफ़ के मशरिक़ पर चमक रहे हैं। उनकी मुखातिब पूरे मुस्लिम को और दुनिया भर के लोग थे। इसीलिए पैगाम अल्लामा इकबाल में वुसअत, हमागिरी और आफाकियत नज़र आती है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत और फ़िक्र मगरबी दानिशगाहों की आला तरीन तालीम और मशरक़ की इक़दार और इस्लामी रवायात का हसीन इम्तज़ाज है। उन्होंने हयात व कायनात के बेशतर बुनियादी मसाइल और मौज़ूआत पर गौर व फ़िक्र किया और हमें भी तलकीन की। वो ज़िंदगी में हरकत के कायल थे, मुतहरिक रहने के कायल थे, अमल के कायल थे, प्रैक्टिकल लाइफ के कायल थे और कायनात को एक ऐसी हकीकत समझते थे जो हर लम्हा अपनी तश्कील नौ में मसरूफ़ है। यानी हर लम्हा ये बढ़ रही है, ये इर्तिका का अमल से गुज़र रही है। तो इस बारे में क्या कहते हैं कि ये कायनात अभी नातमाम है, शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकुन। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह की नज़र तारीख़ अपने ऐद के इनकलाबात, मुस्तक़बिल में बदलते हालात, ज़वाल पज़ीर होते माशरों, अरूज पाती कौमों और वजूद में आती नित नई इजादात पर थी। वो दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए एक आलमी सदाकत को मौज़ूए सुखन बनाते हुए कहते हैं, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। 21वीं सदी को मुख्तलिफ तबक़ात की जद्दोजहद और कशमकश की सदी कहा जाता है। ये दुनिया के हर खित्ते में लोग बुनियादी इंसानी हकूक़ के हसूल के लिए इलाकाई और आलमी सतह की तंजीमें कायम करके जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। इंसान आज़ादी के साथ ज़िंदा रहना चाहता है। उनकी जद्दोजहद का उन्वान इकबाल का रहमतुल्लाह का ये पैगाम है कि जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो ज़िंदगी, जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो ज़िंदगी, रूह उमम की हयात कशमकश से इनकलाब। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की दूर अंदेश निगाहें बसीरत मुस्तक़बिल में रहने के लिए तालीम को इंतहाई अहम करार देती हैं। इस मकसद के हसूल के लिए माशरे में मुअल्लिमीन के किरदार को, असातिज़ा के किरदार को उजागर करते हुए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मुअल्लिम हकीकत में कौम के मुहाफ़िज़ हैं, क्योंकि आइंदा नस्लों को संवारना और मुल्क की खिदमत के काबिल बनाना इन्हीं की कुदरत में है। बस तालीम पेशा साहब के लिए ज़रूरी है कि वो अपने पेशे के तकद्दुस और बुजुर्गी के लिहाज से अपने तरीके तालीम को आला दर्जे की इल्मी असूलों पर कायम फरमाएं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने माशी ज़िंदगी के बारे में महज फ़लसफ़ियाना ख़यालात का इज़हार नहीं किया या सिर्फ शायराना ख़यालात का इज़हार नहीं किया, बल्कि इन्हें जब भी मौका मिला अपने ख़यालात के मुताबिकत रखने वाली अमली तजावीज़ भी पेश की।
غربت و افلاس کو دور کرنے اور معاشی خوشحالی کو لوگوں کی تقدیر بنانے کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اپنی تحریروں میں جن عوامل پر خاص طور پر زور دیا ہے ان میں آج کل عام بحث ہو رہی ہے، لیکن ان کے زمانے میں لوگ ان عوامل سے زیادہ باخبر نہ تھے۔ مذہبی طبقہ کسی بھی قوم کا تربیت و کردار سازی میں بنیادی درجہ رکھتا ہے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے مشائخ عظام، مذہبی پیشوا اور روحانی علماء کو خانقاہوں سے نکل کر قوم کی رہنمائی کا فریضہ انجام دینے کی دعوت دی ہے، بلکہ دیتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ نکل کر کہاں خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اقبال رحمۃ اللہ قرآن کی جانب غیر معمولی اہمیت کی نگاہ سے دیکھ کر اسے از حد اہم سمجھتے تھے۔ ممتاز عالم دین مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ ایک دن میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی ملاقات کو گیا اور میں نے ان سے کہا، بڑی حیرت کی بات ہے کہ میں اور میری طرح کے دوسرے علماء اپنے مذہبی علوم کی اعلیٰ حاصل کرنے میں عمریں صرف کر دیں، مگر ہم میں سے کسی نے بھی معارف اسلامی کی ترویج اور اشاعت میں لوگوں کے درمیان آپ جتنی کامیابی شہرت حاصل نہیں کی۔ آپ کس طرح اس میں کامیاب ہوئے؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ اس کی وجہ وہ عمل ہے جس کی ہدایت مجھے میرے والد بزرگوار نے کی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں صبح کے وقت تلاوت کلام الہی میں مشغول تھا کہ میرے والد میرے کمرے کے سامنے سے گزرے اور آپ نے فرمایا، کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اس وقت میرے والد صاحب نے کہا، بہت اچھا، لیکن مجھے یہ بات زیادہ پسند ہوگی کہ تم قرآن کی تلاوت اس انداز سے کرو کہ گویا تم پر نازل ہوا ہے اور تم خدا سے گفتگو کر رہے ہو۔ کہتے ہیں علامہ اقبال کا حال تلاوت کے دوران اس قدر متغیر ہو گیا کہ آپ کے آنسو بہہ بہہ کر قرآن کریم کی صفحات پر ٹپکنے لگے، اور اب بھی یعنی آج بھی وہ نسخہ قرآن آپ کے آنسوؤں کے اثرات لیے موجود ہے۔ خودی اور خودآگاہی آزاد قوموں کی پہچان ہوتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اپنے عہد کی اور آنے والی صدیوں کے انسانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے جد و جہد کا درس دیتے ہیں۔ فکر اقبال علامہ اقبال کی روشنی میں آزاد اور خود مختار قوموں کے لیے خودی میں بنیادی سبق پنہاں ہے، اور اس بارے میں انہوں نے بہرا کیا فارسی اور کیا عربی، حتیٰ کہ انگلش میں بھی اپنے جو ان کے خیالات تھے ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھی ہیں، 7 خطبات ہیں، اور اس میں بھی انہوں نے بہت زبردست ارکریزی کرتے ہوئے اس میں ارشاد فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں خود مختار قوموں کے لیے خودی میں پنہا سبق ہے، وہ فردن خودی، فرد کی خودی اور اجتماعی خودی، قوموں کی خودی پر بھی بہت زور دیتے ہیں، بلکہ علامہ اقبال اس کو مذہب کا اساس کہلاتے ہیں، قرار دیتے ہیں، اتحاد عالم کی اہمیت کو اپنے شعر میں اجاگر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں قوم مذہب سے ہیں، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے بام جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے دنیا بھر کے مسلمانوں پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ فرد کا ملت سے وابستہ رہنا انتہائی ضروری ہے، اور اسلام کے ذریعے اصولوں پر عمل کرنے والے مسلمانوں کو ہی بنی نو انسان کی تاریخ میں اثر نو تاریخ ساز کردار سونپا جا سکتا ہے۔ وہی لوگ کامیاب ہوں گے، آئندہ تاریخ میں مستقبل میں کامیاب ہوں گے، جو اسلام کے ذریعے اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے اتحاد اور خودی کو اجاگر کرتے ہوئے متحد رہتے ہوئے دوسروں انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ اسلام کے اتحاد کے لیے دنیا بھر کے مسلمانوں کو نیل کے فرماتے ہیں کہ نیل کے ساحل سے لے کر
آفتاب خاک کاشغر متحد ہونے کا درس دیتے ہیں، جس پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا نقطہ نظر بہت ہی حقیقت پسندانہ افغان ایشو جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس پر درس دیتے ہیں کہ آج کے دور کا ایک نہایت اہم مسئلہ بھی ہے کہ امن کی کلید، امن کی کنجی کا درجہ دیا ہے جس کو، اس مسئلے کو فرماتے ہیں کہ اس ریجن اور عملی پسندی پر عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے اپنے اشعار میں افغانستان کو آسیا یکے پیکر آب و گل است ملت افغان در عام پیکر دل است، ترجمہ کہ ایشیا پانی اور مٹی کا ایک جسم ہے، کہ یہ پورا ایشیا تصور کرے کہ یہ کیا ہے، پانی اور مٹی کا اگر ایک مجسم جسم ہے، ایک باڈی ہے انسان کی طرح، تو کیا ہے افغانستان کی قوم اس جسم میں دل کی مانند ہے۔ از فساد او فساد ایسیا، از کشود او کشاد ایسیا، ترجمہ افغانستان کی بد امنی سے ایشیا میں بد امنی اور اس کے امن میں ایشیا کا امن چھپا ہے، تو لہذا افغانستان میں امن ہونا بہت ضروری ہے۔ تو کیا تو آج کے واقعات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ نقطۂ نظر آج سے صدی پہلے اس ریجن کی ترقی اور امن و سلامتی کے بارے میں مبنی پر حقیقت اپنا یہ اشعار، تعلیمات، نظریہ ارشاد فرما دیا تھا، جو آج بھی بعینی اسی طریقے سے موجود ہے اور یہی اس کا حل ہے، اور آج کے حالات کے بارے بھی عین مطابق بھی ہے۔ علامہ اقبال کی نظر ہمیشہ مستقبل پر رہتی تھی، وہ عالم اسلام کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے ماضی کی تاریخ سے بھی آشنا تھے۔ وہ صرف تاریخ کی کیا آشنا تھے، وہ پرانے زمانے 4-5 ہزار سال پرانے فلسفی جو ان کی تعلیمات تھی، یونانیوں کی تعلیمات تھی، ہندوؤں کی تعلیمات تھی، یا بدھ مت کی تعلیمات تھی، یا آگ پرست جو تھے ان کی جو تعلیمات تھی ان سے بھی آگاہ تھے، ان کے فلسفوں سے بھی آگاہ تھے، ان کی تعلیمات سے بھی آگاہ تھے، اور ان کی تعلیمات نے جو اثر کیا ہماری مسلم تاریخ پہ، خاص طور پہ یونانیوں نے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایون کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے آنے تک آج تک جو تفاسیر بھی لکھی گئیں قرآن مجید کی، اور جس میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے بارے میں بڑی انہوں نے لمبی بات کی ہے کہ انہوں نے بھی جو تفسیر لکھی تھی وہ بھی یونانی اینک پین کے لکھی تھیں، وہ ان کے مطابق، اور جس طریقے سے انہوں نے ایک بار ذکر کیا کہ شنکراچاریہ نے 1800 سال میں اس پہ بات کی، اور وہ جو شری کرشن جو تھے انہوں نے جو ہندوؤں کی آج سے کچھ ہزار سال پہلے جو ہندوؤں کی کتاب گیتا تھی، اور جو ان کی باقی جو تین کتابیں ہیں، اس بارے میں جو انہوں نے اس کی تفسیر لکھی، وہ تفسیر اور قرآن مجید کی تفسیر جو ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، وہ بہت مطابقت رکھتی ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ دونوں نے یونانیوں کی نظر سے وہ تفسیریں لکھی جو کہ دونوں نے صحیح نہیں کیا تھا۔ تو پھر آگے شنکراچاریہ نے اس کو مزید بڑھاوا دیا، 18ویں صدی میں آ کے انہوں نے زیادہ اور ان کو ڈیریل کر دیا۔ تو اس بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا قرآن مجید جو ہے آج کے حالات کے مطابق قرآن کو اثر نو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے قرآن میں جو فرمایا گیا ہے اس کو آج کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے مطابق اس کے تراجم کرنے ہوں گے، اور جو قصے کہانیاں آج جو 1443 سال ہو گئے ہیں ہم پہ تھوپے گئے ہیں، ہم پہ ڈالے گئے ہیں، حدیثوں کے نام پہ، جھوٹے قصوں کے نام پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان پہ الزام لگائے جاتے ہیں، بہتان تراشی کی جاتی ہے، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کفران نے، کافروں نے خاکے تک بنائے، کارٹون تک بنائے۔ تو ایسی تمام چیزوں کو ہمیں قرآن کی روشنی میں لا کے ان ساری چیزوں کو ہر ایک حدیث کو، جس کو حدیث کا نام دیا گیا ہے، قرآن کے مطابق رکھتے ہوئے قرآن سے اگر ٹیلی کرتی ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان کا فرمان ہے۔ اگر وہ قرآن سے ٹیلی نہیں رکھتی تو وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان، بلکہ بہتان عظیم ہے۔ تو ایسی تمام چیزوں کو جن کی وجہ سے آج 72 نہیں 109 سے زیادہ فرقے مسلمانوں میں بن چکے ہیں اور ہم لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، ہم قرآن مجید پہ عمل کریں، اور اس کے مطابق ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات مارکیٹ میں موجود ہیں
وہ اگر قرآن سے ٹیلی کرتے ہیں تو وہ احادیث شریف ہیں، ادروائز وہ بہتان ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرتے ہوئے نئے سرے سے علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ کے بارے میں بارہا کہا، بڑی تفصیل سے کہا، کیا اردو میں، کیا فارسی میں، کیا انگلش میں، کہ ہمیں آج کے حالات میں اجتہاد کرنا ہوگا، ایسی تمام خرافات اور جن کو وہ کہتے ہیں روایات اور جھوٹے قصے کہانیوں کو نکال پھینک کر باہر کرنا ہوگا۔ ہمیں مسلمانوں کو ایک ہونا ہوگا، ایک سائے تلے ہونا ہوگا، ہمیں مسلم ہونا ہوگا، مسلمان بننا ہوگا، نہ ہمیں سنی بننا ہے، نہ شیعہ بننا ہے، نہ بریلوی بننا ہے، نہ اہل حدیث بننا ہے، نہ حنفی بننا ہے، نہ شافعی، نہ مالکی، ہمیں صرف ایک مسلمان بننا ہوگا۔ تو اس کے لیے ارشاد فرما گئے ہیں کہ اجتہاد کرنا ہوگا۔ پھر وہ آگے فرماتے ہیں خواتین کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے بارہا انہوں نے بڑی زبردست نظمیں لکھی ہیں۔ علامہ اقبال کی جو نظر ہمیشہ مستقبل پہ رہتی تھی، وہ عالم اسلام کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے ماضی کی تاریخ سے بھی باشنا تھے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ عورتوں کے حقوق کے حامی بھی تھے، خواتین کی عظمت کے معترف بھی تھے، اور خاندانوں اور قوموں کی تربیت کے لیے انہیں بنیادی درسگاہ قرار دیتے تھے۔ وہ جنگ طرابلس میں ایک عرب لڑکی فاطمہ بنت عبداللہ جو کہ 11-12 سال کی تھی اور اپنے فوجیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو گئی تھی، ان کی شہادت پر بہت زبردست قسم کا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ان کی نظم بڑی مشہور ہے فاطمہ بنت عبداللہ کے نام سے، پڑھنے سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اس پہ۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں میدان جنگ میں مجاہدین کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو گئی تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی نظر میں وہ آبروئے ملت تھی۔ کہتے ہیں کہ فاطمہ تو آبروئے ملت مرحومہ ہے، یعنی وہ ملت جو مر چکی ہے، جو سو چکی ہے، تو اس کی آبرو ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، ہم کیا ہیں محتاج ہیں، ہم تیرے یعنی اودار کیے ہوئے ہیں۔ اور انشاءاللہ انہوں نے پھر آگے فرمایا کہ بہت جلد تیری تربت سے، تیری قبر مبارک سے نور نکلے گا جو پوری مسلم امہ میں پھیلے گا، اور یہ دوبارہ اجاگر ہوگی، دوبارہ اٹھے گی۔ پھر کیا فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام پہ ان پہ بھی انہوں نے نظم لکھی بڑی زبردست، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ بڑی بہترین نظم لکھی۔ اس میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اسلام اجازت دے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خفا نہ ہو تو میں اپنی پلکوں سے آپ کی تربت، آپ کے روضہ مبارک کی صفائی کروں اور میں طواف کروں۔ اس حد تک اپنا اہل بیت سے ان کا عشق تھا حضرت۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت حسین پہ رضی اللہ عنہ پہ لکھنے پہ آتے ہیں تو وہ ایک یادگار چیز بن جاتی ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باحضور رحمت للعالمین نظم لکھتے ہیں، اشعار لکھتے ہیں، تو وہ یعنی کہ آج تک اس جیسی نعت کسی نے نہیں لکھی، ان جیسا عشق کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کیا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب وہ نظم لکھتے ہیں، جب شاعری لکھتے ہیں اور فارسی میں لکھتے ہیں، کیا کمال کرتے ہیں کہ آج تک اس جیسے اشعار کسی نے ان کے بارے میں، کہ ان کے وہ کہتے ہیں جو تو نے وہ اللہ نے القاب دیے تھے، کیوں دیے تھے، کس وجہ سے دیے تھے، حیدر قرار کیوں کہا، عبداللہ کیوں کہا، سیف اللہ کیوں کہا، علی مرتضیٰ کیوں کہا، تو وہ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ علامہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو خلیفۃ المسلمین تھے کہ اپنی خودی اس حد تک اجاگر کر دی تھی، اپنی خودی کو اس حد تک اس پائے پہ لے گئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے کہ اللہ نے ان کو جاد اللہ تک فرمایا، کہا۔ پھر اپنی والدہ محترمہ کے بارے میں جو ایک بڑی طویل ترین نظم لکھی والدہ مرحومہ کی یاد میں، اس طریقے سے ان کی معروف اور یادگار نظم ادب عالیہ کا حصہ بن چکی ہے۔ آج دنیا کی نظریں سیارے اور ستاروں کو مسخر کرنے پر مرکوز ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ مرشد رومی کو ایک استعارے کے طور پر اپنے اشعار میں محفوظ کرتے ہیں، تخیلاتی یعنی ورچول وزٹ، تخیلاتی طور پر ان ستاروں سیاروں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ وہ ایک ورچول وزٹ کرتے ہوئے، ان سیاروں کی وزٹ کرتے ہوئے امام رومی رحمۃ اللہ علیہ پہ کبھی ملتے ہیں، کبھی خضر علیہ السلام سے ملتے ہیں، کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملتے ہیں، حضرت تمام جو جن عظیم ہستیوں سے ملتے ہیں، ان ملاقات کر کے وہ کیا کرتے ہیں، اس کو شاعری میں بھی درج کیا ہوا ہے
ریکارڈ کر کے چلے جاتے ہیں کہ میری وہاں پہ ملاقات تھی اور انہوں نے کیا میرے ساتھ باتیں کی. بلکہ وہ جب مریخ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ خاتون کو بھی انہوں نے تعلیم دیتے ہوئے سنا جو کہہ رہی میں نبوت ہوں اور میں نبی کا درجہ دیا گیا ہے. تو وہ خواتین کو مخاطب تھیں اور جس کے بارے میں 100 سال فرماتے ہیں کہ ہماری کچھ بچیاں بیٹیاں کچھ عرصے کے بعد جو آج کل کی آنٹیوں نے کچھ سال 2 سال پہلے اسلام آباد میں کیا تھا میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے اس قسم کے مطالبات کا اظہار کریں گی. تو وہ آج سے وہ 100 سال پہلے کہہ چکے تھے, اس اندیشے کا اظہار کر چکے تھے اور اس کا توڑ بھی بتا چکے ہیں. وہ ہم آلریڈی ذکر کر چکے ہیں اپنے میرا جو یوٹیوب چینل ہے شہزاد شمیم کے نام سے, اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. 116 کے قریب ہم ویڈیو علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے کلام کے حوالے سے وہ اپلوڈ کر چکے ہیں, مزید بھی اس پہ اپلوڈ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ اس پہ وہ چیک کر سکتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے قارئین کو آنے والی صدیوں میں حقیقتاً کائنات میں بکھری اور ہر قوم کو اپنے تصرف میں لانے کے لیے دعوت دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر قوت کو اپنے تصرف میں لاؤ, دعوت عمل دیتے ہیں. بدقسمتی سے آج دنیا بھر میں تقریباً 1.5 مسلمان کمزور اور بے بس نظر آتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا پیغام اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر مسلمان دنیا میں آزاد قوموں کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہیں تو فکر اقبال کی روشنی میں جو کہ حقیقتاً تعلیمات قرآن ہے, تفسیر قرآن ہے, کی روشنی میں تمام طبقات کو اپنے گفتار و کردار میں یکسانیت پیدا کر کے عملی اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا. زبانی جمع خرچ نہیں, پریکٹیکلی جو اللہ کی صفات ہیں ان صفات کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہمیں اس طرح نظر آنا ہوگا, تب اللہ کی مدد بھی آئے گی, نصرت بھی آئے گی اور ہر قسم کی ہماری پریشانی بھی دور فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ شاعری عزم اور حوصلے کی شاعری ہے. ان کا پیغام امید کا پیغام ہے. مایوسی کو وہ گناہ سمجھتے ہیں. فرماتے ہیں نہیں یہ نا امید اپنی کشتی ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز سکی. اور واقعی بڑی سرخیز ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں پاکستانی ماشاءاللہ بہت بڑے کام سر انجام دے رہے ہیں. ابھی جو بیٹری ایجاد کی گئی ہے الیکٹرک بیٹری کے حوالے سے بڑی دیر پا قسم کی بیٹری ایجاد کی گئی ہے. ہماری خواتین جو ہیں بڑے بڑے میڈل لے چکی ہیں, بڑے بڑے بہت عظیم میدانوں میں بہت آگے کا رائے نمایاں انجام دیے ہیں. اور ہمارے بچے بھی جوان بھی بڑے بڑے اچھے عہدوں پہ ہیں اور دیکھا جائے تو بہت سی ایجادات میں ان کا حصہ شامل ہے. تو علامہ کا پیغام جو ہے وہ مایوسی کو وہ گناہ سمجھتے تھے. جب بھی تو کہتے تھے اپنی کشتی ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز سکی. کہ نامید نہ ہو اپنی کشتی ویراں سے, ہمیں کہا جا رہا ہے, نوجوانوں کو کہا جا رہا ہے, مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز سکی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا فلسفہ اتحاد اور خودی پر عمل کر کے مسلمان قوم گروہ بندی سے بچ سکتے ہیں. آج اور آنے والے ہر دور میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ ہماری قوم کے جسم میں روح کی طرح زندہ ہے اور زندہ رہے گا اگر ہم یہ عہد کریں کہ ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں تو کوئی بھی اندرونی ہو یا بیرونی طاقت ہمیں انتشار پیدا نہیں کر سکتی ہمارے اندر. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دیے ہوئے تصورات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم ایک متحد مضبوط قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے. کہ ہمیں ہی کہا گیا ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں پاکستان کی قدر و قیمت پچھلے 3.5 سال سے آہستہ آہستہ اجاگر ہو رہی ہے. لوگ اب پاکستان کی طرف عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بلکہ ایک وقت آئے گا, بزرگ فرما گئے ہیں کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں میں ہاں ہوگی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب کہ کرونا آیا دنیا بھر میں مشکلات آئیں مگر پاکستان نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا. پھر اس کو خراج تحسین دیا گیا کہ یہاں کی پاکستانی گورنمنٹ نے بڑے اچھے طریقے اور ایسے طریقے سے اس جو بہت بڑی ایک عظیم قسم کی مشکل تھی, آزمائش تھی, پاکستان قوم بہت متحد ہو کے اچھے طریقے سے اس نے اس کو ٹیکل کیا. اور آئندہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بھی کچھ مشکلات ہیں, ہم نکل رہے ہیں آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں. جو کچھ ہم نے 20-22 سال پہلے کہا تھا امریکہ سے کہ افغانستان سے معاملہ طے کر کے نکل جاؤ, بغیر جنگ کے نکل جاؤ, ہم نے دیکھا کہ 20 سال کے بعد بھی
وہ 2900 ارب ڈالر خرچ کر کے ہاتھ باندھ کے نکلا، دم دبا کے بھاگا، اور اسی طریقے سے جس طرح پہلے کہا گیا تھا وہی ہوا، اور آخر کار اتنا نقصان کر کے 70-80 ہزار ہمارے پاکستانی بھی شہید ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے افغانی بھائی بھی شہید ہوئے، مگر کیا ہوا؟ ذلیل ہو کے نکلا۔ تو ہمیں مسلمانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا تاکہ آئندہ کوئی ایسے دوبارہ جرت نہ کر سکے کہ کسی ملک پر کوئی بھی غیر ملکی ملک اس طریقے سے چڑھ دوڑے، اور جب دل چاہے چڑھ دوڑے اور ہمارا ہی تباہی بھی کرے، یہاں سے معدنیات بھی چرا کے لے جائے، سونا بھی چرا کے لے جائے، اور بڑی بڑی چیزیں جی بہترین قسم کی چرا کے لے جائے، اور ہمیں ہی قرضہ وہ جناب بمائے سود ہم سے لے، ہمیں چیزیں ہماری چیزیں ہم ہی دے کے ہم پہ احسان بھی، اور جب دل چاہے فیٹ اپ کے ذریعے کبھی کس کے ذریعے کبھی کس کے ذریعے ہمیں دبایا دبوچا جائے۔ تو ہمیں اجازت دیں کہ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ علامہ اقبال جو ایک نعمت تھے، بلیسنگ ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے علاقے میں پیدا ہوئے، ہماری قوم میں پیدا ہوئے، اور ہمارے اتنا بہترین جو کوئی ہزاروں سالوں کے بعد کوئی ایک آدھ ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے، اگلے مزید 1 سال 1000 سال پتہ نہیں کب، جب تو خیر ہم نہیں ہوں گے، کب ایسی شخصیت دوبارہ پیدا ہو، تو اللہ ہمیں ان کے افکار پہ، نظریات پہ، تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی ساتھ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔